बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न मुज़फ़्फ़राबाद से वीकली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कश्मीर अफेयर्स के साथ में हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ क्यानी। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि आलमी उफ़क़ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो कोल्ड वॉर के बाद तश्कील पाया था और अमेरिका दुनिया के सामने लाया था, वो शिकस्त व रीख्त का शिकार है। पेंडेमिक के बाद की सिचुएशन में ही और बिलखुसूस जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इमर्ज हुई है रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस से, उसके बाद जो अमेरिका की एक सोल सुपर पावर के तौर पर पोजीशन थी वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रशिया और चाइना ना सिर्फ खित्ते में अपना असर रसूख मसलसल बढ़ाते जा रहे हैं बल्कि ग्लोबल इमर्जिंग लीडर्स के तौर पर भी सामने आ रहे हैं। एक तरह से ऐसा लगता है कि दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। इन तमाम मामलात पे पाकिस्तान पे किस तरह से असरअंदाज ये मामलात होंगे और मसला कश्मीर पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमने आज अपने मेहमान को दावत दी है। आप डॉक्टर तलत शबीर हैं। डॉक्टर तलत शबीर इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट साउथ एशियन अफेयर्स पे भी हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर के डायरेक्टर भी हैं। आपकी IR पे बेशतर बहुत सारी किताबें जो है मार्केट में आ चुकी हुई हैं और आज हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब ने खुसूसी तौर पर वक्त दिया है आपसे वो इस बारे में बातचीत करें, आपकी इल्म में इजाफा करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ स्केड्यूल में से वक्त निकाला और आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न की दावत पर खुसूसी तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दे के मुझे मौका फराहम किया आपके स्टूडियो में, आपके प्रोग्राम में बोलने का। चलिए, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम सुनते रहते हैं आपके टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम और आप ऑब्वियसली एनालिसिस आपके हम देखते रहते हैं। किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे हमारी नाजरीन की मालूमात के लिए जो रीजनल लेवल पर तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो आलमी उफ़क़ पर तब्दीलियाँ आ रही हैं? सबसे पहले तो आप देखिए कि हम आलमी सतह पर देखते हैं कि जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो ट्रांजिशन में है और बेशतर इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर समझते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है ये 9/11 में के बाद शुरू हुई, क्योंकि 9/11 ऐसा वक्त था जब अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया गया और चैलेंज भी नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया। तो 9/11 के बाद जो अमेरिकन एक अथॉरिटी थी वो चैलेंज हो गई और उसके बाद छोटे बाकी दूसरे ममालिक और दूसरे ब्लॉक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे ममालिक का जो ग्रुप्स हैं उन्होंने असर्ट करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। चाइना 80s के बीच में उन्होंने रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप का प्रोसेस शुरू किया, लेकिन जो चाइना की सही इकनॉमिक उनका जो स्टेटस सामने आया वो भी पोस्ट 9/11 वाक़या है कि उन्होंने चाइना ने इकोनॉमी में भी काफ़ी इमर्ज करना शुरू किया। तो यूँ अमेरिका के कंपटीटर्स पैदा हो गए। तो ये जो जब हम इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी अरसे तक रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में एक टसल चल रही थी, वो अमेरिकन डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर था, अमेरिकन ड्रिवन वर्ल्ड ऑर्डर था। लेकिन यह है कि 9/11 के बाद उसको, जैसा मैंने कहा, कि चैलेंज हुआ। अब यह है कि अब दुनिया यूं लग रहा है कि वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, जैसे आपने खुद भी फरमाया कि वो मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ जा रही है। उसमें यह है कि किसी एक मुल्क के पास आलमी सतह के फैसले करने का वो इख्तियार नहीं रहेगा या वो ड्राइव नहीं रहेगी, वो पुश या ताकत नहीं रहेगी जो कि अमेरिका के पास बहुत लंबे अरसे तक रही। उसमें चीन भी है, रशिया भी है, यूरोप के अंदर कई ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिकन सुप्रीमेसी के ऊपर एतराज़ात उठाए। उन्होंने अमेरिका की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा मुनासिब तरीका नहीं है। अमेरिका के बहुत सारे स्टेप्स के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बहुत सारे ममालिक के ख़िलाफ़ जंगों का आगाज़ किया, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। दैट मीन्स कि बहुत सारे पावर सेंटर्स जो हैं वो क्वेश्चन करना शुरू हो गए अमेरिकन सुप्रीमेसी को। लेकिन ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है, ये ट्रांजिशन लंबा अरसा लेती है, क्योंकि देखिए एक सुपर पावर बैठी है, किसी ने सुपर पावर बनना है और जगह लेनी है, ना जाने वाला जगह छोड़ेगा, ना जो कोशिश कर रहा है वो अपनी स्ट्रगल छोड़ेगा। तो ये ट्रांजिशन जो है इट इज़ लाइकली टू टेक सम टाइम। तो हम इंतज़ार करेंगे कि जब फिर उसके और भी ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जब आप सुप्रीमेसी तरफ जाते हैं कि आपकी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, फिर आपकी मिलिट्री पावर, मिलिट्री मसल होना चाहिए, फिर आपकी ओवरसीज़ फोर्सेस मोबिलाइज करने की ताकत होनी चाहिए,
پھر آپ کی اکانومی میں کہاں کہاں آپ نے, تو اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس بات کو طے کریں گے کہ کیسے. لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ بھی فلکس میں ہے, وہ بھی ٹرانزیشن میں ہے, اور غالب امکان ہے کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ تک جائے گا, جہاں سے کوئی ایک یا دو ممالک نہیں بلکہ بہت سارے ممالک ابھریں گے اور وہ فیصلہ سازی میں اپنا ایکٹیو کردار ادا کریں گے. اب آ جائیے ریجنل سطح پہ. ریجنل سطح پہ جب ہم اپنے ریجن کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے ارد گرد کے ممالک کی بات کرتے ہیں, تو چائنا ہے, افغانستان, سنٹرل ایشیا, ایران اور انڈیا. چونکہ آپ کا پروگرام کشمیر افیئرز زیادہ تر کشمیر کو کرتا ہے, ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے. اس میں جب ہم دیکھتے ہیں ایسٹ میں, مشرق میں انڈیا کی پالیٹکس میں بہت ایک تبدیلی آئی. پرٹیکولرلی یہ تبدیلی آئی جب مودی نے ٹیک اوور کیا, نہ صرف اس دفعہ ٹیک اوور کیا پرائم منسٹر کے طور پہ, بلکہ جو پچھلی بھی ان کی کچھ عرصے تک گورنمنٹ رہی. تو مودی چونکہ ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ اچھے نہیں ہیں, مسلمانوں کے خلاف ان کی جو اقدامات انہوں نے گجرات کے چیف منسٹر کے طور پہ کیے وہ سب کے سامنے ہیں. تو وہ مودی کا ایک جو تشخص ہے وہ ایک فاشسٹ لیڈر کے طور پہ پہلے سے تھا, اور انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ بھارت میں, ہندوستان میں ان کو ووٹ مل گئے, اور ووٹ تو وہاں کیا ہوا کہ انہوں نے آتے ہی انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ لے لیا 5 اگست والا, اور کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ڈائے جا رہے تھے اس میں اضافہ ہو گیا. ورسٹ ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو گئی وہاں پہ, تو ہم اس پہ تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا کا یہ کہ انڈیا بھی ابھی وہ ایک ایسے ملک کے طور پہ اسٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے جہاں پہ مائنورٹیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور نہ صرف مسلمان بلکہ باقی مائنورٹیز بھی بھارت کے اندر ظلم و ستم سہ رہی ہیں وہاں پہ ہندوستان میں. اچھا, اب جب ہم ریجنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, دیکھیے کوئی بھی ملک جب وہ بڑی طاقت بننا چاہتا ہے انٹرنیشنل سطح پہ, تو ریجن کے اوپر ہولڈ وہ چاہتا ہے, پہلے اسرٹ کرنا چاہتا ہے. فار ایگزامپل اس ریجن میں انڈیا کو گلوبل انفلوئنس سے پہلے ریجنل انفلوئنس چاہیے. چائنا کو گلوبل پاور بننے سے پہلے ریجنل سطح پہ اپنا طاقت منوانی پڑے گی ٹو بیکم گلوبل پاور. تو ایک کمپٹیشن بٹوین انڈیا اینڈ چائنا یہ کافی عرصے سے, کافی سالوں سے جاری تھا, جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے, چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو پالیسی, چائنا کو کنٹینمنٹ جو پالیسی ہے وہ. اچھا, اب یہ تو مشرقی صورتحال بتائی میں نے, اور چائنا کا اس میں کردار ہوتا ہے. مغرب میں افغانستان کے حالات آپ نے دیکھ لیے کہ وہاں پہ امریکہ نے 20 سال گزارنے کے بعد ہیسٹی وڈرال کیا, اور وہاں پہ کنفیوژن کی صورتحال ہے. تو ان اے وے جس طرح افغانستان سے امریکی فورسز نے انخلا کیا, وہ بھی اس چیز کی تائید کرتا ہے کہ امریکن پاور جو ہے وہ بھی وہ اس طرح نہیں ہے جی, اس کی وہ اس کو مسائل کا شکار ہے. لیکن افغانستان کا ایشو ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان کا پیس ہمارے ملک میں امن کے لیے بہت اہم ہے, اور وہ ہمارے بہت سارے مسائل کو, بہت سارے معاملات کو امپیکٹ کرتا ہے. ابھی اس سے ریلیٹڈ ایشو جو ابھی ریسنٹلی ہوا وہ ہے رشیا اور یوکرین کی وار. میں اس کے ریجن کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹائمز کہہ لیں آپ اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں, کہ رشیا نے اس لیے یوکرین پہ حملہ کیا کہ رشین مفادات یوکرین میں کمپرومائز ہو رہے تھے. تو یہ ابھی ایسا نہیں ہوا کہ اچانک انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا. کئی سالوں سے نیٹو اور EU جو تھے, آف کورس امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ, وہ یوکرین کو اپنے کیمپ میں لے جانا چاہ رہے تھے, اس کو ممبر بنانا چاہ رہے تھے. تو اب ویسٹ کے اندر ٹیمپرری ممبرشپ تو ان کی ہو بھی چکی تھی جی. تو ویسٹ کے اندر یہ بھی فیلنگ آ گئی کہ اگر آپ یوکرین کو آؤٹ پوسٹ بنائیں گے نیٹو کی یا EU کی, تو یہ رشیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی جب کسی ملک کے ان کو زک پہنچتی ہے مفادات کو, تو وہ عمل کرتے ہیں. صحیح. تو ریجن بھی فلکس میں ہے. ریجن میں جو فلکس اس طرح ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارے لیے مسائل ہیں.
تو یہ تو بات ہوگی. اب ہم ڈومیسٹک سطح پہ جب آتے ہیں تو اس میں بھی کافی جو ہے وہ ایسے مسائل ہیں کہ ہم وہ آپ کے جب آپ سوال کریں گے تو ہم اس پہ بات کر لیں گے ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. جی بالکل, یہ آپ نے بہت کمپلیٹ ایک پکچر ہمارے ویورز کے لیے پیش کر دی, بڑی اچھی بات ہے, تھینک یو ویری مچ. جو ہم رشیا اور یوکرین کی حالات دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنڈ آف فیلئر آف دا ڈپلومسی ہے. تو اس کے ہم یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ساؤتھ ایشیا پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں تو سارے کانفلکٹس ہیں جو کافی گریو کانفلکٹس ہیں. تو اگر اس طرح ہم فیلیئرز آف ڈپلومسی دیکھتے ہیں اور طاقت کا استعمال دیکھتے ہیں تو اس کے یہاں پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے اس میں لیسنس جب آپ بات کرتے ہیں یوکرین وار کی اور رشیا کی, تو پہلا لیسن تو اور ریئیکشن دیکھیے آپ ویسٹرن طاقتوں کا, تو اس میں ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جو طاقتور ممالک ہیں, جو بڑی اکانومیز ہیں, ان کے ڈبل سٹینڈرڈس ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جب آپ یوکرین کے لیے ریئیکشن کا ورڈ استعمال کریں تو کائنڈلی اس کو ہمارے ساتھ بھی ریلیٹ کریے گا کہ جیسے کشمیر کے معاملے میں ریئیکشن ایک بالکل مختلف ہے, وہاں پہ بھی اٹراسٹیز ہیں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں, تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو بھی کور کریں گے. اسی طرف میں آ رہا ہوں. تھینک یو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی یوکرین میں جنگ کی تو آپ رشیا کی انویژن کو انویژن کہتے ہیں, صحیح, رشیا کے حملے کو ایگریشن کہتے ہیں, درست, لیکن ہندوستان کے ایگریشن کو ایگریشن نہیں کہتے. صحیح. آپ ہیومن رائٹس, ادھر بچے مرتے ہیں, آف کورس ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیسفلی حل ہونا چاہیے, امن کو چانس دینے کی ضرورت ہوتی ہے, طاقتوں کو جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے. لیکن اب جب ڈبل سٹینڈرڈ کی بات ہوتی ہے, جب آپ چیزوں کو ہر کمیونٹی کے لیے الگ الگ معیار قائم کریں گے تو اس میں انٹرنیشنل پیس کو خطرہ ہوگا. تو جو یورپین ویسٹرن ممالک کا ریئیکشن تھا ٹو یوکرین وار, وہ اس لیے کیونکہ اسی طرح کی مظالم سے مسلمان ممالک میں بھی اور کئی مسلمان ممالک جو گزرے بھی افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن وہاں تو آپ کا یہ ہیومن رائٹس کا جو ہے جذبہ جاگتا نہیں ہے, ادھر آپ کا موقف ہی مختلف ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس دنیا کو ایک پیس کی جگہ, امن کی جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے, اور یہ میجر پاورز کی ذمہ داری ہے. دیکھیے اس دنیا میں پیس کی ذمہ داری میجر پاورز پہ ہے, جن کے پاس طاقت بھی ہے, جن کے پاس اکانومی بھی جن کی اچھی ہے, جن کے پاس اتھارٹی ہے, اختیار ہے, وہ یہ معاملات حل کر سکتے ہیں. اور دنیا کا نظام جب تک جسٹس اور فیئرنیس پہ قائم نہیں ہوگا, یہ قائم نہیں ہو سکتا. آپ اس طرح سوسائٹیز کو ڈیولپنگ کنٹریز میں, غریب ممالک میں لوگوں کو ریڈیکلائز کرتے جائیں گے. ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے لیے معیار مختلف ہے اور دوسروں کے لیے معیار مختلف ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے لوگوں میں, اور پھر سوسائٹیز اور لوگ ممالک کے میں رہنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز پیدا ہوتے ہیں, اور پھر آپ جو ہے اس میں پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جو یوکرین میں ہوا یا جو یوکرین میں ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, وہاں پہ انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پیس کے خواہاں ہیں کہ وہاں پہ پیس ہونا چاہیے. صحیح. لیکن یہ پیس جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پہ پورے ممالک کا, یہ آپ کا نا یکساں ایک موقف ہونا چاہیے, ایک ہی رویہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کی قرارداد کے حمایت میں انڈیا نے ووٹ نہیں کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو آپس میں تعلقات ہیں ان پر کوئی فرق پڑے گا, یا جو ایک چائنا کی کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے جس میں انڈیا کو ایک بلا وجہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول دیا گیا تھا, اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے چونکہ انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے, انڈیا ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, ایک بہت بڑی منڈی ہے, تو اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی ایلائی ہوتا ہے تو آپ اس کی ولنریبلٹیز کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں, اسپیس بھی دیتے ہیں. انڈیا کا جو بھی ایکٹ ہے, میرا خیال یہ ہے کہ وہ امریکہ انڈیا کو اسپیس دے گا, لیکن کسی اور ملک کو دینے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے مفادات ہیں. تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایوالونگ سچویشن ہے, اس میں ابھی تازہ اس طرح ہو رہا ہے, جنگ جاری ہے, تو ابھی بہت کچھ پریڈکٹ کرنا اتنا پاسبل نہیں ہے. ابھی یہ ہوگا کہ آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ بہت سارے ممالک کا رویہ مختلف ہو جائے گا. فار ایگزامپل آن دا فرسٹ ڈے آف وار, یہ وار جو ہے وہ کسی اور طریقے سے لی جا رہی تھی. ابھی جو وقت گزرتا جا رہا ہے, لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں جی کہ یوکرین کا بھی تو کئی ممالک میں جانا وہ ایگریشن تھی. بالکل ٹھیک. اور اس طرح کی کئی ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ کہ میرے خیال میں انڈیا کو امریکہ اسپیس دیتا ہے کہ وہ ایلائی ہے اس کا,
اور بہت سارے معاملات میں اس معاملے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو اسپیس مل جائے گی امریکہ کی طرف سے. اور لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ان کے مفادات ہیں وہ ہمیں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ الائن ہوتے ہیں, اس لیے تو یہ طاقتیں جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں. اب چائنا نے اپنی پوزیشن کو بہت محتاط طریقے سے وہ اس میں کر رہے ہیں. ظاہر ہے جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے دنیا میں, اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں تو تاثر یہ اوپر ہے جی کہ چائنا اور رشیا جو ابھی ایک کیمپ بن گیا ہے اور ویسٹ لیڈ بائی امریکہ ایک کیمپ بن گیا ہے. اب پور کنٹریز, ڈیولپنگ کنٹریز ول بی فورس ٹو چوز ون آف دا کیمپس, جو کہ میرے خیال میں بہت انفارچونیٹ ہوگا کہ اگر آپ دنیا کے غریب ممالک کو کہیں گے کہ آپ یو آر ایدر ود اس, جیسا کہ ہم تاریخ میں پہلے دیکھ چکے ہیں اور اس کے کوئی اچھے اثرات بھی دنیا پہ تھے. بالکل. اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اس پالیسی کے حق میں ہوں جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی بلاک پالیٹکس نہیں کریں گے, ہم ابھی کیمپ پالیٹکس نہیں کریں گے, ہم اپنے ملک کے مفادات کو مقدم رکھیں گے اور اپنے ملک کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے ہم ملکوں سے تعلقات رکھیں گے. تو دس از اے چینج فرام آور پریویس جو ہم پہلے ماضی میں کرتے آئے ہیں. اور یہ صحیح اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے ہر ملک اپنے مفاد سے چیزوں کو دیکھتا ہے, معاملات کو دیکھتا ہے. درست. امریکہ نے, ہم نے 20 سال تک امریکہ کی جنگ لڑی جس میں ہم نے $150 بلین سے زائد مالی نقصان اٹھایا, جس میں 80,000 لوگ شہید ہوئے ہمارے ملک کے, اور پھر بھی ہم خوش نہیں کر سکے کسی کو. True. پھر بھی ویسٹرن ممالک, امریکہ کو یہ اعتراض تھا کہ آپ نے ڈو مور کرنا ہے, ڈو مور کا ایک تکرار تھی. تو آپ پھر بھی ان کو اطمینان نہیں دلا سکے, اور کسی شخص نے یہ ولنریبلٹی نہیں دیکھی کہ جب آپ کابل پہ ڈرون حملہ کریں گے تو اس ڈرون حملے کا ریپریکشن جو ہے وہ اسلام آباد میں آئے گا, وہ پشاور میں آئے گا, وہ کوئٹہ میں آئے گا, وہ کراچی میں آئے گا. ہم نقصان اٹھا رہے تھے. اور سب سے بڑی ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ امریکہ پچھلے 20 سال تک ہمارا ایلائی تھا, اور ہم امریکہ کی جنگ لڑ کے خود شہادتوں کے شکار ہو رہے ہیں, اور انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس بن رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ نیوکلیئر الائنس, نیوکلیئر اسٹریٹجک ڈیلز ہو رہی ہیں. بالکل, جبکہ پاکستان اور انڈیا کی ایک ہی پوزیشن تھی. جی بالکل ایسی تھی. بالکل ٹھیک. تو یہ دس از ڈبل اسٹینڈرڈ. آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو اگر دنیا کو پیسفل بنانا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, تو آپ کو ایک جسٹ اور فیئرنیس کی پالیسی اپنانی پڑے گی. اب یہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے نا لمبے عرصے تک لوگوں کو اس طرح ڈرائیو کرتے رہیں کہ وہ ان کے مفادات کو اہم نہ سمجھے, اپنے مفادات کو پش کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی رشیا میں اور یوکرین میں, اس سے پہلے جو سرحدی تنازعات جن جن علاقوں پہ تھے ان میں سے 2 کو رشیا نے تسلیم کر لیا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے طور پہ. اس پریسیڈنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جس سے مسئلہ کشمیر پر کوئی اچھے اثرات مرتب ہو سکیں؟ دیکھیے اس میں ایک جو مسئلہ کشمیر کو ہم آئیڈیلی کسی دوسرے مسئلے سے ریلیٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ یہاں پہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں. اور کمپلیکس ایشوز اس لیے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ دنیا کے مفادات ہیں, بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت اور طرح کی ہے. صحیح. پھر جو ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر میں ہوتی ہیں اس پہ آپ ویسٹ کی پریس میں آپ دیکھیں کہ ہارڈلی کبھی کوئی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے کوئی اس پہ لکھا ہو یا اعتراض کیا ہو کہ جی اب تھوڑا سا, چونکہ ملکوں کے اندر انٹرنیشنل اوپینین بھی ہوتا ہے, ملکوں کے اندر پبلک اوپینین بھی ہوتا ہے, سول سوسائٹی کا ایک پریشر. اب سول سوسائٹی کے پریشر میں آ کے کہیں کہیں آپ کو اکا دکا لگتا ہے کہ کہیں ہیومن رائٹس وائلیشن پہ بات ہوتی ہے. لیکن کیا کبھی کسی نے جو کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں انپریسیڈنٹڈ مظالم ہو رہے ہیں اس کا ذکر کیا کھلے عام؟ کیا انٹرنیشنل جو ادارے ہیں, یونائٹڈ نیشن شامل, انہوں نے کبھی کہا کہ کشمیری 70 سال سے پس رہے ہیں ظلم کی چکی میں؟ کوئی پرسان حال ہے ان کا؟ اگر کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ وہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے تو کوئی اس کا حل کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ اب اس سے شہر لیتے ہوئے مودی گورنمنٹ نے اب انڈیا میں بسنے والے ساری مائنارٹی کو ٹارگٹ کرنا شروع. جی بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ جو مظالم کا دائرہ کار ہے مودی گورنمنٹ کا, وہ کشمیریوں تک محدود نہیں رہے گا, وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ آف کورس میں عموماً کہتا ہوں کہ
مودی ہندوستان کو مودی کی موجودگی میں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی پالیسی ایسی ہے کہ وہی بات ہے کہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ سچویشن اتنی کلیئر نہیں ہے کہ ہم کچھ چیز کو پریڈکٹ کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ الٹیمیٹلی اس سے کیا فوائد اور کیا نقصانات حاصل ہوں گے. بالکل ٹھیک. آپ نے ذکر کیا ابھی نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنے کا، اور ایک پاکستان کا سٹانس ہمیشہ رہا ہے. ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یوکرین NPT پہ دستخط کر چکا ہوا تھا اور وہ ایک سیکیورٹی امبریلا کے اندر تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس کی سالمیت پر خطرات سامنے آئے تو وہ جو بحری بیڑا 71 سے چلا ہوا نہیں پہنچ سکا، وہاں پہ بھی نہیں پہنچ سکا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایک سٹانس ہے اس کو اس سے تقویت ملتی ہے کہ ہم اپنی سالمیت پر کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے پر تیار نہیں ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی ملک کسی ملک دوسرے ملک کو باور کرائے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کی جگہ کے لڑیں گے، اور کوئی ملک یہ مان لے، تو میرے خیال میں اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہو سکتی آج کے دور میں. دیکھیے، کوئی کسی کی جنگ نہیں لڑتا. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہر ملک اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. کوئی ملک آپ امریکہ کو چھوڑیے، آپ ویسٹ کو چھوڑیے، آپ مسلم دنیا میں دیکھ لیں کہ جب 5 اگست کا واقعہ ہوا، انکانسٹیٹیوشنل واقعہ ہوا، جب کشمیری پہ مظالم بڑھے تو آپ کی امہ میں سے کئی لوگوں نے ان کو تمغے پہنانے شروع کر دیے. جی، ہمارے وہ جو کوارٹرز ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ ان کے مفادات مقدم تھے. ان کا جی کہ ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ چلیں، آپ کو شاید اس وقت وقتی طور پہ کسی حکمران سے، کسی آفیشل سے کوئی شکوہ ہے، یا کوئی ریزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ کر کے آپ نے بتا دیا جی کہ کوئی بردرہڈ نہیں ہے، کچھ امہ کا کنسیپٹ نہیں ہے. یہ مفادات کی جنگ ہے ساری. اور اگر آپ کا مفاد اس کے رستے میں نہیں آتا تو ٹھیک، اگر مفاد رستے میں آئے گا تو آپ اپنے مفاد کا تحفظ کریں گے. تو اب میرے خیال میں یہ بڑی کلیئرٹی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کہ جی آپ کی جنگ، پاکستان کی جنگ پاکستان نے خود لڑنی ہے. پاکستان کی جنگ کی تیاری پاکستان نے خود کرنی ہے. کوئی ملک ہمارے لیے جنگ نہیں لڑے گا. تو یہ میرے خیال میں یہ بہت جو ہے ایک ایسا کلیئر ہو چکا ہے، بالکل آئی تھنک کلیئر ہو چکا. اب دیکھیں، انہوں نے یوکرین کے اوپر امریکہ نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ ہم فورسز نہیں بھیجیں گے. درست. دیکھیے، جب تک آپ فورسز نہیں بھیجیں گے تو آپ تو لڑائی اسلحہ دے رہے ہیں تو آپ لڑائی ایسکلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سفارتی، اخلاقی اور سیاسی مدد کر رہے ہیں آپ ان کی، لیکن جا نہیں رہے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلیں، بالکل ٹھیک. ایک اور بات یہاں پر یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں آج کل بحث ہو رہی ہے، اور رشیا کے جو ویٹو رشیا نے اپنے خلاف قرارداد کو کر دیا، اس سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا ویٹو کا حق لوگوں کے پاس ہونا بھی چاہیے نہیں. یہ وہی بات ہے جو کشمیری بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ کشمیر پر بھی 2 قراردادیں پہلے ویٹو ہو چکی ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ اس سچویشن کو ہمیں کس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک ویٹو کا تعلق ہے، بہت ساری انٹرنیشنل ریلیشنز میں بحث ہوتی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کا P5 جو سٹرکچر ہے اس کا، وہ غیر جمہوری ہے. درست. وہ ڈکٹیٹوریل ہے، وہ آمرانہ ہے، وہ صرف طاقتور کی مفادات کی تحفظ کرتا ہے. یہ تو بات جو ہے نا، یہ تو روز روشن طرح یہاں ہے کہ اقوام متحدہ کا سارا سٹرکچر جو ہے صحیح، وہ آمرانہ ہے. وہ صرف بڑی طاقتوں کو اور بڑی طاقتوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. تو اس میں کلیئرٹی اب بہت چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو چونکہ رشیا نے اس کو اپنے خلاف ہونے والی ایک قرارداد کو ویٹو کیا، تو اب جس آپ نے خود مثال دی کہ کشمیر کے اوپر قراردادوں کو ویٹو، دیکھیے جب وہ قرارداد کو ویٹو کریں گے تو اپنا مفاد سرو کریں گے. کوئی شخص، کوئی ملک یہ نہیں دیکھے گا کہ جی اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اس میں نہتے کشمیریوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، یا یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور ان کا ایک حق ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جو اسی یونائٹڈ نیشنز نہیں دیا ہوا. وہ بالکل درست، وہ آپ تسلیم نہیں کرتے اور ویٹو کرتے ہیں آپ. اب کتنی ڈائکاٹمی ہے سسٹم کے اندر. ایک ریزولوشن جو آپ نے خود پاس کی ہوئی ہے، آپ اس پہ عمل نہیں ہونے دے رہے. صحیح، جہاں پہ آپ چاہتے ہیں عمل ہو وہاں کروا لیتے ہیں. تو یہ سلیکٹیو جسٹس جو ہے، یہ انفیئر جسٹس سسٹم کے ساتھ آپ انٹرنیشنل پیس کو گارنٹی نہیں کر سکتے. تو ان مائی اسیسمنٹ یہ جو اسٹرکچر ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اٹ نیڈز میجر اوور آلنگ. یہ تو ہے ہی کچھ ملکوں کو کے مفادات کو سرو کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک جیسے آپ نے کہا کہ غیر جمہوری ہے، اور یہ تو جو بیسک ڈیموکریسی کے اصولوں کے خلاف ہے. دیکھیے، جب وہاں پہ تمام ممالک
برابری کی سطح بیٹھے ہوئے ایکول ووٹ ہے، بالکل جب برابری کی سطح ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ ہر ملک ایک ساورن ملک ہے تو اس ملک کو کی ایک ووٹ ہے. تو یہ کیا ہے کہ جی 5 بندے 5 لوگ ہی فیصلہ کریں گے جی کہ باقیوں کے ساتھ کیسے ہونا ہے، اور پھر 5 لوگ اپنے یا تو یہ نا کہ 5 لوگ طاقتور ہیں ان کو آپ طاقت دے دیں جی کہ آپ فیصلے کریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی میجورٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی، بلکہ کوئی بھی ایک بھی ملک اگر ویٹو کر دیتا ہے تو بالکل جیسے کشمیر کے معاملے میں ہوا. یونائیٹڈ نیشن میں بہت بحث ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ دس از ناٹ فیئر، اٹ از انفیئر سسٹم اور اٹ نیڈس میجر اوور ہالنگ. چلیں بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب ہم دوبارہ اپنے ریجن کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں چائنا اور پاکستان کے ریلیشن شپس پہ، اور ٹائم ٹیسٹڈ ریلیشن شپس ہیں جو چائنا اور پاکستان کے درمیان ہیں، اور پھر سی پیک بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اور سی پیک بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو گیم چینجر سمجھا جاتا ہے پاکستان کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر بھی اس کے ایمبٹ میں آتا ہے. ایسے منصوبے ہیں جو اگر ہو جاتے ہیں تو آزاد کشمیر میں بھی ایک بہت ہی ڈرامیٹک چینج آ جاتا ہے، اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ مل جاتا ہے. اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی جو ہمارے منصوبے شروع ہو رہے ہیں تو وہ ایک بہت بوسٹ ملے گا. عام ناظرین کو کیا معلوم ہونا چاہیے ایک لے مین کو سی پیک کے بارے میں، اور جو تحفظات ہیں وہ کیسے دور ہو سکتے ہیں لوگوں کے؟ دیکھیے سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بائیلیٹرل پروجیکٹ ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان، اور یہ 2014 میں شروع ہوا. سی پیک کے متعلق میں جب شروع کرتا ہوں بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چائنا نے ہماری ریسکیو کو اس وقت پہنچا 2013-14 میں جب یہ کنسیو ہوا. اس وقت اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیونکہ اس وقت ٹیررزم کے واقعات آئے دن ہو رہے تھے، اس ملک میں انرجی کے کرائسس تھے، انفراسٹرکچر کے کرائسس تھے. تو ایک سی پیک کا پلان آیا، چائنا نے ہماری مدد کرنے کی کوشش کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو بہت مثبت لینا چاہیے کہ چائنا نے اس وقت انویسٹمنٹ کی جب ہمارے اپنے انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ مختلف ممالک میں شفٹ ہو رہے تھے. 1 دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بہت لمبا کام ہے، یہ میسو پروجیکٹ ہے اور شروع ہوا. اور ابھی جب ہم آج بات کرتے ہیں دیکھیے اس کے 4 کمپوننٹس تھے، جس میں انرجی تھی، انفراسٹرکچر تھا، انڈسٹریلائزیشن تھی اور گوادر پورٹ کا بننا تھا. تو جو پہلا فیز تھا اس میں جو 2 کام ہونے تھے، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، وہ 80% تک ہو چکا ہے. اب 20% پہ کام تیزی سے جاری وہ ہو جائے گا. اب ہم جو سی پیک کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں فرام دی پرسپیکٹو آف انڈسٹریلائزیشن، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریلائزیشن سے اس ملک میں بہت اکنامک بوم آئے گا. بیسیکلی جب جو ہم کہتے ہیں نا کہ سی پیک پاکستان کے اکنامک لینڈسکیپ کو بدلے گا تو وہ انڈسٹریلائزیشن سے بدلے گا. صحیح. بیکاز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت ساری انڈسٹری پاکستان میں آئے گی، ریلوکیٹ ہوگی چائنا سے انڈسٹری، جاب کریشن ہوگی، پھر پروڈکشن بڑھے گی اور بہت اکنامک ایکٹیویٹی یہاں پہ جنریٹ ہو جائے گی، اس کا فائدہ ہوگا. اب اس میں تھوڑا سا یہ ایک تاثر تھا کہ جی یہ سلو ہو گیا، لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو وزٹ ہوئی چائنا میں اس کے بعد بہت پر امید ہوں کہ سی پیک کے اگلے 4-5 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے تیزی سے آگے بڑھتی نظر آئیں گی. اور پینڈیمک کی سچویشن بھی تھی جس کی وجہ سے پینڈیمک نے بھی اس پہ کیا، لیکن ابھی سی پیک جو ہے نا، دیکھیے سی پیک چائنا کے لیے اٹس این امپورٹنٹ پروجیکٹ. صحیح. اور چائنا وڈ میک آل ایفرٹس ٹو گو ہیڈ ود اٹ. سی پیک پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ منصوبہ ہے اور میں اس کو ہسٹورک اپرچونٹی کہتا ہوں کہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک تاریخی موقع ہے اپنا اکنامک لینڈسکیپ چینج کرنے کے لیے. وہ خود چائنا کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ جو انڈیا کا کلیم ہے انڈین اوشن پہ، اس کے اگینسٹ چائنا کو مدد ملتی ہے. تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے دونوں کنٹریز کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب ثمرات سی پیک کی، دیکھیے ایک تو جب لمبا کام ہے تو تھوڑا پیشنس کی ضرورت ہے ہمیں بھی اور جو لوگ اس کی ایکسپیکٹیشن رکھے ہوئے ہیں. صحیح. پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ یہ اکانومی کا منصوبہ ہے، چونکہ یہ پاکستان کی فلاح کا منصوبہ ہے، کنیکٹیویٹی اور معاشی ترقی کا منصوبہ ہے، تو یہ ہمارے دشمنوں میں بھی کھٹکتا ہے. فار ایگزامپل انڈیا نے صرف اس پروجیکٹ کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے $500 ملین را کو دے دیے کہ جی آپ یہ سی پیک کو ڈسرپٹ کریں. صحیح. انڈیا نے پروپیگنڈا شروع کیا جی کہ ڈس انفو لیب سٹارٹ کی جس پہ کافی ان کو ہزیمت بھی اٹھانی پڑی. کلبھوشن یادیو از ایگزامپل. صحیح. One of the tasks that Kulbhushan Yadav had in this country was to disrupt CPEC. تو دیکھیے وہ ساری کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو سکے. پھر جب یہ ہو جاتا ہے سکسیزفلی تو چائنا پاکستان اور قریب آئیں گے اور زیادہ دوستی گہری ہوگی.
جو کہ چائنا پاکستان کی گہری دوستی بھی انڈیا کو سوٹ نہیں کرتی. بالکل درست. تو دیکھیے ثمرات میں وقت لگ سکتا ہے, لیکن میں پرامید ہوں کہ سی پیک کا منصوبہ ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے اور یہ ہمارے ملک کا معاشی نقشہ ہی بدل دے گا. چلیں انشاءاللہ. آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے کروں گی کہ یونیورسٹی میں بھی گزشتہ دنوں میں آپ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں بھی آئے, آپ کا اپنا بڑا ایکسپوجر ہے, آپ ایک بہت پریسٹیجیس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جو ریسرچ بیس کام کرتا ہے پاکستان میں. ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, آلدو 4-5 یونیورسٹیز آزاد کشمیر میں موجود ہیں, مگر ان کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے, ایسی اس سطح کے لوگ بنانے کے لیے جو ہمارے اپنے مسائل مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کر سکیں, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ریکوزٹ تربیت کریں لوگوں کی. فار ایگزامپل آپ امریکہ میں جائیں تو آپ کو ہر بڑی یونیورسٹی میں ایک انڈین اسکالر ملے گا. درست. آپ کو وہاں پہ تھنک ٹینکس کے اندر ریسرچرز ملیں گے, فیلوز ملیں گے جو کہ انڈیا کے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں. اب یہ سسٹمیٹک ہوتا ہے. دیکھیے قوموں کی زندگی میں 2-4 سال نہیں ہوتے, قوموں کی زندگی میں 50 سال ہوتے ہیں, 100 سال ہوتے ہیں. صحیح. تو میرے خیال میں ہمیں ایک کھیپ تیار کرنی چاہیے اسکالرس کی اور تھنکرز کی جو ہمارے ملک کو آگے لے جانے کے لیے کام کریں اور سوچ وچار کریں. اور پوری دنیا میں دیکھیے یہ ایڈوکیسی ہے. اگر واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کا موقف سنا نہیں جا رہا تو اس لیے نہیں سنا جا رہا کہ ہماری آوازیں کم ہیں وہاں پہ. درست. آپ کے جو پریزیڈنٹ تھے مسعود خان صاحب, ابھی ان کی مخالفت کی گئی انڈیا سے, شدید مخالفت کی گئی پرسنلائز لیول پہ جا کر. کیونکہ مسعود خان صاحب بہت کینڈیڈ ہیں, وہ اپنے اوپینین میں بہت فورسفل ہیں. ہی از اے کمیونیکیٹر, بہت افیکٹو کمیونیکیٹر ہیں. وہ اپنا موقف بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. اب وہ کھٹکتے ہیں لوگوں کو. اگر آپ چند 100 لوگ ایسے پیدا کر لیں, ایسے لوگ ٹرین کر لیں جو آپ کے موقف کو فورسفلی ہر فورم پہ بیان کر سکیں, تو میرے خیال میں آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے. یہ یونیورسٹیز کی جہاں تک بات ہے, میں آج بھی جو یونیورسٹی کی جب بات کرتے ہیں, دیکھیے ہماری یونیورسٹیز کو اپنے اسٹینڈرڈس کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ہمیں علم کو اتنا اچھا, علم کے اصول کو اتنا اچھا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا کوئی امپیکٹ شخصیت پہ بھی اور معاشرے پہ بھی امپیکٹ اس کا نظر آنا چاہیے. دوسرا ہمیں شاید زیادہ ہمیں جانا پڑے گا, سکلز کی طرف جانا پڑے گا, جہاں پہ ہم لوگوں کے لیے خوشحالی اور افیکٹونیس جو ہے نا, وہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ علم ان کو دے گا, اس طرف لے جانا پڑے گا. تو یونیورسٹیز کی مد میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آف کورس جس طرح یہاں پہ آپ بتا رہی ہیں کہ ہر جگہ پہ یونیورسٹیز میں کام کریں گی, میرے میں بہت سارے انقلابی اقدامات کرنے کی نہ صرف گنجائش ہے بلکہ بہت سخت شدید ضرورت ہے. چلیے ٹھیک. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا, اور پھر شکریہ ادا کروں گی کہ آپ اسپیشلی اتنی دور سے آئے آزاد کشمیر ٹیلی ویژن کی دعوت پہ. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی. امید ہے کہ موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے بہتر ہوئی ہوگی. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.